मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क़ुरान मजीद में गुज़श्ता उम्मतों के हालात व वाक़िआत बड़ी तफसील के साथ बयान किए हैं। जो उम्मतें नबी अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी से कबल दुनिया में आई थीं और उनके पास जो जो अंबिया भेजे गए थे, और फिर उन कौमों को कैसे तबाह बर्बाद किया गया, कैसे उनको दूसरों के लिए इबरत का निशान बना दिया गया, ये हालात व वाक़िआत क़ुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बड़ी तफसील के साथ बयान किए हैं, मुझे और आपको समझाने के लिए कि ऐ उम्मत मुहम्मदिया के लोगों, तुमने इन हालात व वाक़िआत को पढ़कर इबरत हासिल करनी है, सबक लेना है। अब सवाल तो ये भी पैदा होता है कि आखिर अल्लाह ताला ने अपने ही पैदा करदा बंदों को जीते जागते तबाह बर्बाद क्यों किया? हालांकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला बंदों की फजीलत बयान करते हुए कसमें उठाते हैं, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूरी सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। चार कसमें उठाने के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। हमने इंसान को एक अच्छी हालत में पैदा किया, उसे खूबसूरती अता की है। इंसान को अशरफुल मखलूक़ात का हमने दर्जा दिया है। इतना कुछ अता करने के बाद अल्लाह ताला अपने पैदा करदा बंदों को क्यों अज़ाब दे रहे हैं? कहीं मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को समंदर के पानी में गर्क करके उनका नामो निशान मिटा दिया। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम रात को सोई हुई थी, आसमान से तेज चीख अल्लाह ताला ने उनके कानों में डाली, आवाज, उनके कानों के पर्दे फट गए। वो आवाज इस कदर शिद्दत वाली थी कि सुबह तो हुई मगर वो न उठ सके, उनका नामो निशान खत्म हो चुका था। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की कौम, अल्लाह ताला ने आसमान से बारिश बरसाई, जमीन को हुक्म दिया कि तू पानी को बाहर फेंक, और पानी के दरमियान नूह अलैहिस्सलाम की कौम को गर्क करके सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया गया। वजह क्या है? सवाल ये आखिर पैदा होता है। वो वजह अल्लाह ताला कुरान मजीद में खुद बयान करते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी गलती उनसे सरजद हुई थी कि नबियों की मौजूदगी में, अपने नुमाइंदों की मौजूदगी में उनके ना मानने वालों को तबाह बर्बाद कर दिया, अंजाम से दो चार कर दिया। वजह क्या थी? फरमाया, या हसरता अलल इबाद मा यातीहिम मिर रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन। जब भी हमने इनके पास कोई रसूल भेजा, कोई पैगंबर हमने इनके पास भेजा, बजाय इसके कि उस पैगंबर की इताअत करते, उनकी फर्मा बरदारी करते, उनके ऊपर नाज़िल होने वाली वही को मानते, इन्होंने क्या किया? मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, वक़्त के पैगंबर की नाफरमानी शुरू कर दी, वक़्त के पैगंबर के ऊपर नाज़िल होने वाली वही का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, ठट्ठा करना शुरू कर दिया। आप जानते हैं मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, अपनी कौम को बतलाइए कि गाय कुर्बान करनी है अल्लाह के रास्ते में, बजाय इसके कि वो कौम इस हुक्म के ऊपर अमल पैरा होती, मजाक करना शुरू कर दिया। मूसा बताइए किस तरह की गाय होनी चाहिए? आया कि वो खेतों में काम करने वाली गाय हो या घर के अंदर जो पाली जाती है वो गाय हो? उसका रंग कैसा होना चाहिए? कद काठ कितना होना चाहिए?
इस तरह के एतराज़ात करके वो मूसा अलैहिस्सलाम की बात का मजाक उड़ाया करते थे। और यही इशारा अल्लाह ताला मुझे और आपको दे रहे हैं कि मैंने गुज़श्ता कौमों को तबाह बर्बाद किया इस वजह से कि वो अपने अपने नबी के ऊपर नाज़िल होने वाली वही को मानते नहीं थे, मजाक कर लिया करते थे। ऐ उम्मत मुहम्मदिया के लोगों, मैंने इन वाक़यात को कुरान मजीद में इसलिए ऐड किया है कि तुमने इस गलती को नहीं दोहराना। तुम्हारे पास मैं जो नबी भेजूंगा, जो रसूल भेजूंगा, उसके ऊपर जो भी वही नाजिल होगी वो तुम्हें बनेगा, तुमने उसके ऊपर अमल करने, उसके ऊपर नाजिल होने वाली वही का इनकार नहीं करना। इनकार करना तो दूर की बात है, मजाक भी नहीं करना। दिलो जान से तस्लीम ने वो जो बताएं, जो हुक्म दें, मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। उम्मत मुहम्मदिया के लोगों, मैंने तुम्हें अपना एक नुमाइंदा तुम्हारे दरमियान भेजा, जो कुछ तुम्हें मेरा नुमाइंदा बताए बस उसी को ले लेना है, और जहां मेरा नुमाइंदा मेरा पैगंबर तुम्हें रुक जाने का हुक्म दे वह रुक जाना, एतराज नहीं करने, सवालात भी नहीं करने। बस जहां पैगंबर ने चलने का हुक्म दिया चल पड़ने, जहां पैगंबर ने बैठ जाने का हुक्म दिया बैठ जाने, जहां पैगंबर ने किसी काम से मना कर दिया है बगैर किसी एतराज़ात के रुक जाने उस काम से। ये है सही मानों में इताअत जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझसे और आपसे चाहते हैं। इस अंदाज से नबी अलैहिस्सलाम को हमने रसूल मानने। जुबान से तो हर बंदा कहता है कि मैं अल्लाह के नबी के ऊपर ईमान लाता हूँ, आपको खातमुन नबिय्यीन भी मानता हूँ, आपको आखिरी रसूल भी मानता हूँ, मगर जब अमल की बारी आती है, इबादात अदा करने की बारी आती है, उस वक़्त हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को पसे पुछ डालकर अपने अपने इलाके की रसूमात को तरजीह देते हैं। अपने अपने पसंदीदा उलमाए किराम के फतावाजात को सामने रखकर हम अल्लाह की बंदगी करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर कलमा पढ़ने वाला मुसलमान वो भले जिस मकतबा फिक्र से अपने आप को मंसूब करता है, कलमा पढ़ लेने के बाद वो इस बात का पाबंद हो चुका है कि उसने आखिरी सांस तलक अगर किसी के साथ वफा करनी है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। बस जिस तरह आपकी ज़ात सबसे आला है, इसी तरह आपकी बात भी सबसे आला है। सहाबाई किराम जहां नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारक का अदब एहतराम करते थे, कैसा अदब एहतराम किया करते थे सहाबाई किराम। सहीहुल बुखारी की हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम बाजार में जा रहे हैं, सामने सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु आ रहे हैं। अल्लाह के नबी ने अबू हुरैरा को देखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सैयदना अबू हुरैरा ने नबी पाक को देखा। अचानक अबू हुरैरा गायब हो गए। दोबारा मुलाकात हुई। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, अबू हुरैरा सुबह मैंने आपको बाजार में देखा था, आप मेरे पास मेरी तरफ आ रहे थे, फिर कहाँ गायब हो गए थे? अर्ज करते हैं अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, जैसे आपने मुझे देखा मैंने भी आपको देखा। मेरे ऊपर गुस्ल फर्ज हो चुका था, मैं नहीं चाहता था कि इस नापाकी की हालत में मेरा जिस्म आपके पाकीज़ा हाथों को छू ले, लिहाजा मैं वापस चला गया। हालांकि मसला यह है कि बंदा छू सकता है, गुस्ल फर्ज हो जाए, घर के सारे काम शख्स कर सकते हैं, सिर्फ नमाज नहीं पढ़ सकता, कुरान मजीद को छू नहीं सकता, उसकी तिलावत नहीं कर सकता, बकिया वो सारे काम दुनिया के कर सकता है। मगर यहाँ पर नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारक का अदब एहतराम इस कदर सहाबाई किराम के दिलो दिमाग में बैठ चुका था। अबू हुरैरा समझते हैं कि मैं इस नापाकी की हालत में नबी अलैहिस्सलाम के पाकीज़ा हाथों को नहीं छू सकता। ये था वो अदब एहतराम, ये ज़ात मुबारक का अदब एहतराम था।
اور جب اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان آ جاتا اپنے ناراض ہوتے ہیں ہو جاتے, بیگانے ناراض ہوتے ہو جاتے, مگر نبی علیہ السلام کے فرمان کو سب سے پہلے ترجیح دیا کرتے تھے. آج میں اور آپ دیکھیں ہماری وفائیں نبی علیہ السلام کے ساتھ کس طرح کی ہیں. آیا کہ زبان کی حد تک ہیں یا عملی طور پر ہماری وفائیں نبی علیہ السلام کے ساتھ ہیں. نماز جنازہ کو دیکھ لیجیے عزیز بھائیوں, آپ نے نماز کے حوالے سے بھی مسائل سن رکھے ہوں گے. میں ایک درد دل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نماز جنازہ یہ کیا ہے؟ بڑا عظمت والا یہ عمل ہے میرے بھائیوں. اس ایک نماز جنازہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میت کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اس قدر یہ اہم ترین عمل ہے. مگر ہم نے اپنے جنازوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ میں اپنا جب کسی مسلمان بھائی کا جنازہ پڑھتا ہوں, کیا وہ آخری حق جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے میرے اوپر لاگو کیا ہے میں وہ حق صحیح طور پہ ادا کر رہا ہوں؟ آپ وہ آخری حق صحیح معنوں میں ادا کر کے اسے مٹی کے سپرد کر رہے ہیں یا نہیں؟ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اذا صلیتم فی الجنازۃ فاخلصوا له الدعاء. جب تم کسی مسلمان بھائی کا جنازہ پڑھنے لگو, اخلاص دل کے ساتھ اس کی مغفرت کے لیے دعا کرنی ہے. یہاں سے یہ مسئلہ سمجھ آیا کہ دعا کا دوسرا نام جنازہ ہی ہے. یہ نہیں ہے کہ دعا الگ ہے جنازہ الگ ہے. جنازہ ہی حقیقت میں دعا ہے, دعا ہی حقیقت میں جنازہ ہے. ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نبی علیہ السلام وہی آپ کو دی گئی, جبرائیل امین پیغام لے کر آئے. اللہ کے رسول علیہ السلام حبشہ کا بادشاہ جو آپ کا پیروکار آپ کا ماننے والا ہے وہ فوت ہو گیا ہے, اس کی مغفرت کے لیے دعا کیجئے. نبی علیہ السلام نے اعلان کرایا. مسجد نبوی کے اندر صحابہ کرام کی تعداد جمع ہو گئی. اب اللہ کے نبی علیہ السلام انہیں یہ پیغام دے رہے ہیں اِنَّ أَخَاكُمْ قَدْ مَاتَ, حبشہ کے اندر تمہارا جو بھائی تھا وہ فوت ہو گیا ہے. فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ, اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنی ہے. اب کیا طریقہ نبی علیہ السلام نے اختیار کیا دعا کرنے کا؟ کیا وہیں بیٹھے بیٹھے ہاتھ اٹھا لیے اور مغفرت کی دعا شروع کر دی جو ہمارے ہاں یہ طریقہ رائج ہے کہ جب ہم تعزیت کرنے کے لیے جاتے ہیں جہاں میت کے ورثاء صاحب بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں. جو بھی تعزیت کرنے کے لیے آتا ہے بس ہاتھ اٹھ رہے ہیں اور دعا ہو رہی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو ایسا نہیں کیا. اسی وقت صحابہ کرام کو جمع کیا اور حبشہ کے بادشاہ کی مغفرت کے لیے غیبانہ نماز جنازہ ادا کی. اس جنازے کے اندر نبی علیہ السلام نے دعائیں مغفرت کی تھی. اور اللہ کے نبی علیہ السلام جب کسی بھی صحابی کا جنازہ پڑھاتے وہ جنازہ بڑا لمبا ہوا کرتا تھا. جنازے کے اندر ہی اس میت کے حق میں مغفرت کی دعائیں کیا کرتے تھے. اس قدر خشوع و خضوع کے ساتھ, اس قدر عاجزی اور انکساری کے ساتھ جنازہ پڑھاتے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابی کا ایک جنازہ پڑھایا. آپ کے پیچھے عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کھڑے تھے. انہوں نے آپ کے پیچھے وہ جنازہ مکمل پڑھا. پیغمبر ذی شان علیہ السلام نے اس قدر جامع خوبصورت عاجزی اور انکساری والی دعائیں کی. عوف بن مالک کہنے لگے کاش آج میں فوت ہو چکا ہوتا اور نبی علیہ السلام یہ پیاری دعاؤں کا تحفہ مجھے دے رہے ہوتے. اس قدر جامع اور جاندار دعائیں ایک پیغمبر اپنے امتی کے لیے اللہ سے کر رہا ہے. یہ آخری حق ہے جو ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ صحیح معنوں میں ادا کرے, خیانت نہ کرے اس حق میں.
اس حق کو ادا کرتے ہوئے دھوکہ بھی نہ دے۔ اب آپ کہیں گے جی دھوکہ دینے والی کیا بات ہے؟ بندہ فوت ہو جاتا ہے، ورثاء پنجاب میں ہوتے ہیں، جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں، وہ پہنچتے ہیں جنازے میں، باپ فوت ہو گئے، بیٹا پیچھے کھڑے، اپنے آپ کو تعلیم یافتہ سمجھتے ہے، پڑھا لکھا سمجھتے ہے، امام صاحب نے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھے، پیچھے بیٹا بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے مگر خاموش کھڑا ہے، اسے نہیں پتا میں نے اپنے باپ کی مغفرت کے لیے دعا کیا کرنی ہے، کیا میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، کیسے میں نے اپنے باپ کی مغفرت کے لیے اللہ کے حضور آہو گریہ زاری کرنی ہے، کچھ پتہ نہیں ہے بیٹے کو۔ اب اس سے بڑھ کر اور کیا دھوکہ ہو سکتے ہیں کہ جو باپ ساری زندگی اولاد کے مستقبل کے لیے اپنی جان مشقت کے اندر مبتلا کر کے اس نے اپنی زندگی بسر کر دی ہے، اب اس باپ کو جو میت کی حالت میں چار پائی پہ لیٹا ہوا ہے فقط دعاؤں کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے عزیز بھائیو کہ جب اولاد اپنے باپ کے حق میں دعا کرتی ہے اللہ تعالی جنت کے اندر والدین کا درجہ بلند کر دیتے ہیں، پھر وہ پوچھتے ہیں وجہ کیا ہے کہ میرا درجہ روزانہ بلند ہو رہا ہے، انہیں بتایا جاتا ہے کہ پیچھے جو اولاد چھوڑ کے آیا تھا نا وہ اولاد تیرے لیے دعا کر رہی ہے اور اس دعا کی وجہ سے تیرا درجہ بلند ہو رہا ہے۔ اولاد والدین کے حق میں جب بھی دعا کرے گی اللہ تعالیٰ اس اولاد کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ یہاں پہ باپ کو دعاؤں کی ضرورت ہے اور بیٹا بت بن کے کھڑا ہے، اسے نہیں پتا کہ میں نے کیا دعا کرنی ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا دھوکہ ہو سکتا ہے۔ اور پھر جو دعائیں یاد ہیں جنازہ کی، کبھی ہم نے اس پہ غور و فکر نہیں کیا کہ یہ جو دعائیں میں جنازے میں پڑھتا ہوں کیا واقعی یہ میت کے حق میں ہوتی ہیں یا ہم اپنے لیے دعا کر کے آ جاتے ہیں۔ کاش کہ اگر ہم ان جنازوں پہ غور و فکر کرتے، ان دعاؤں کے اوپر غور و فکر کرتے، یہ جنازے ہی ہمارے لیے ہدایت کا سبب بن سکتے ہیں، مگر افسوس کہ ہم نے جنازوں کو بھی روایتی جنازہ بنا لیے، آئیں گے جنازے میں ٹائم نکال کر کام کاج چھوڑ کر، مگر جنازہ ہمارا 1 منٹ 1.5 منٹ کا ہوتا ہے، وہ پڑھ کے ہم بھاگنے لگ جاتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے مسلمان کا جو آخری حق تھا وہ ہم نے ادا کر دیے۔ معذرت کے ساتھ میرے بھائیوں یہ ہم نے حق ادا نہیں کیا، یہ ہم نے اسے دھوکہ دیے، دھوکہ۔ اسے دعاؤں کی ضرورت ہے اور ہم خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو کر جنازہ پورا کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ کل کو جب میری میت پڑی ہوگی، مجھے جب دعاؤں کی ضرورت ہوگی تو میرے جنازے پہ بھی وہی لوگ آئیں گے جو بت بن کے کھڑے ہوں گے اور خاموشی کے ساتھ واپس چلے جائیں گے۔ بتائیے یہ جب سلسلہ شروع ہو جائے اور نسل در نسل چلنے لگ جائے پھر امت کے نوجوانوں کا کیا حال ہوگا، کیسا ہم پھر دین سے کس قدر دور ہو چکے ہوں گے۔ اب ہمیں جو دعا یاد ہے وہ کون سی دعا یاد ہے؟ اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعد۔ یہ دعا عموماً ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو یاد ہے، اور وہ جب بھی کسی کا جنازہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو یہ دعا پڑھ کے امام صاحب بھی چوتھی تکبیر کہہ کر سلام پھیر دیتے ہیں اور مقتدی بھی سلام پھیر کر سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے وہ حق ادا کر دی ہے۔ عزیز بھائیو، میں آپ کے سامنے گزارش پیش کرتا ہوں، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، یہ جو دعا آپ نے اور میں نے جنازے کے اندر پڑھی ہے، ایک مرتبہ آپ اس کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیں، خود آپ کو نہیں سمجھ آتی، اپنی مسجد کے امام کے پاس چلے جائیں
ان سے پوچھیں کہ یہ دعا ہے، اس کا حرف بحرف ترجمہ کر کے بتائیں۔ وہ جب آپ کو ترجمہ کر کے بتائے گا آپ خود محسوس کریں گے کہ اس دعا میں تو ہم نے حاضر میت کے لیے کچھ نہیں مانگا، اس میں تو ہم اپنے لیے مانگ کے آئے ہیں، جو ہمارے زندہ جنازوں میں پہنچے ہیں ان کے لیے مانگا ہے، جو نہیں پہنچ سکے ان کے لیے مانگا ہے، جو ہمارے چھوٹے ہیں بڑے ہیں مرد ہیں عورتیں ہیں ہم نے ان کے لیے مانگا ہے، یا پھر ہم نے یہ مانگا کہ یا اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھنا، اسلام کی حالت میں زندہ رکھنا، موت دینا تو ایمان کی حالت میں ہمیں موت دینا، میت کے لیے کیا مانگا ہے میں نے جنازہ میں؟ یہ سوچنے والی بات ہے، یہ میں آپ کے سامنے ایک درد رکھنا چاہتا ہوں۔ خدا را ہم اپنی اصلاح کریں، اگر اسی طرح یہ ہم سلسلہ چلاتے رہے پھر سمجھ جائیں کہ میرے ساتھ بھی ویسے ہی ہوگا، میرے جنازے پہ بھی ویسے ہی ہوگا جیسا میں اپنے مسلمان بھائی کے جنازے میں کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کا کیا فرمان ہے؟ فرمایا کسی بھی جنازہ میں 40 بندے آ جائیں، 40 بندے، اور وہ آ کر میت کے حق میں گواہی دیں، وہ خود بھی شرک نہ کرتے ہوں اور میت کے حق میں آ کر وہ گواہی دے دیں، اللہ سبحانہ و تعالی ان 40 بندوں کی گواہی کو قبول کر کے میت کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ذرا ہم یہ اپنا محاسبہ کریں کہ میں نے آج تک بڑے جنازے پڑھے ہیں، کس موڑ پہ میں اس میت کے حق میں گواہی دیتا ہوں؟ وہ کون سی دعا ہے؟ ہمیں تو وہ دعا یاد ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب جنازہ پڑھاتے وہ بھی اسی ایک دعا پہ اکتفا کر کے جنازہ ختم کر دیا کرتے تھے۔ اٹھائیے صحیح البخاری، صحیح المسلم اٹھائیے، حدیث کی کوئی کتاب آپ کھولیں، کتاب الجنائز اس کو آپ کھولیں، اس کے اندر محدثین اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کے اوپر بے پناہ رحمت نازل فرمائے، انہوں نے ہر چیز وضاحت کے ساتھ تفصیل کے ساتھ نکال کے رکھ دی ہے۔ کتاب الجنائز کھولیں پڑھیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب بھی اپنے کسی امتی کا جنازہ پڑھایا کرتے تھے آپ جنازہ کے اندر 2 طرح کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ ایک دعا تو یہی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جو آپ سب کو بھی یاد ہے، اللہم اغفر لی حینا و میتنا، یہ دعا ہے جو جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں ان کے لیے، اور میت کے حق میں اللہ کے نبی کیا پڑھا کرتے تھے؟ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ اکرم نزلہ ووسع مدخلہ وصلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ اللہم ادخلہ الجنة الفردوس واعذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار اللہم ان کان محسنا فزد فی حسناتہ وان کان مسیئا فتجاوز عن سیئاتہ اللہم ان عبدک وابن امتک فی ذمتک وحبل جوارک فقہی من فتنة القبر ومن عذاب النار اللہم ان عبدک کان یشہد اللہ الہ الا اللہ۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے ابھی ایک حدیث رکھی ہے کہ 40 بندے جنازے میں آئیں اور میت کے حق میں گواہی دیں، اللہ تعالیٰ میت کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ وہ گواہی کون سی ہے؟ یہ دعا ہے کہ وہ کھڑے ہوں اللہ کی بارگاہ میں، ہاتھ باندھ کر آنکھوں سے آنسو رواں دواں ہوں، خلوص نیت کے ساتھ کہہ رہے ہوں اللہم ان عبدک، یا اللہ یہ تیرا بندہ کان یشہد اللہ الہ الا اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ دنیا کے اندر تیری توحید کا ماننے والا تھا، وَكَانَ يَشْهَدُ أَنَّ محمد رسول اللہ، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ دنیا کے اندر تیرے نبی کو آخری رسول مانا کرتا تھا، دل و جان سے ان کی اطاعت اور فرما برداری کیا کرتا تھا۔ جئنا شفعاء، ہم آئے ہیں جنازہ میں
شفعاء اس کی سفارش کرنے کے لیے، اس کی گواہی دینے کے لیے، اور ہم یہ گواہی دے رہے ہیں فاغفر لہ ورحمہ، اے اللہ ہم کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اس کے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یہ وہ سفارش کی دعا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 40 بندے میت کے حق میں کر دیں، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ اب میں خود اپنا محاسبہ کروں، آپ اپنا جائزہ لیں، کتنے ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو جنازے کے اندر یہ دعا نہیں پڑھتے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، یاد ہی نہیں ہے یہ۔ تو عزیز بھائیو، میں اپنی گفتگو کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ خدا را اپنے جنازوں کی ہم اصلاح کریں۔ جو دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتائی ہیں، آج بھی وہ دعائیں احادیث کے اندر موجود ہیں۔ پوچھیں علماء سے، ان دعاؤں کو یاد کریں۔ یاد کرنے کے بعد جب بھی اپنے مسلمان بھائی کا جنازہ ادا کرنے لگیں، آپ کا حق ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ جنازہ سنت کے مطابق ادا کرتے ہوئے دعاؤں کا تحفہ دے کر میت کو اللہ کی طرف روانہ کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ پھر آپ کو بھی اجر عطا کرے گا جنازے کا۔ کتنا بڑا اجر ہے، ثواب ہے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ جو مسلمان کسی مسلمان بھائی کا جنازہ پڑھتا ہے، ایک قرات اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا کرتے ہیں، ایک قرات جتنا، احد پہاڑ کے برابر ہے ایک قرات۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ معمولی سا عمل اور اتنا بڑا اجر کہ بس ہم جائیں جنازہ گاہ کے اندر 1 منٹ 1.5 منٹ کا جنازہ ادا کر کے واپس پلٹیں اور سمجھیں کہ ہم نے ایک قرات جتنا اجر لے لیے۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ جنازہ سنت کے مطابق ہوگا، اس کے اندر دعائیں ہوں گی، دل سے ہم دعا کریں گے، میت کو حق، آخری حق صحیح معنوں میں دے کر روانہ کریں گے، تب اللہ تعالی ہمیں جنازے کا ایک قرات کے برابر اجر دیں گے۔ اور اگر ہم روایتی طور پہ جنازے پڑھتے چلے جائیں، ہمیں بھی جنازوں کا اجر نہیں ملے گا۔ اور کل کو جب میری میت پڑی ہوگی، میری اولاد پیچھے کھڑی ہوگی، مجھے دعاؤں کی ضرورت ہوگی۔ آج اگر میں گنگا بن کے جنازہ پڑھ کے واپس آتا ہوں، کل کو میری اولاد بھی میرے ساتھ ویسا کرے گی۔ تو اب یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم جنازوں کے اندر کیا کریں۔ آیا کہ صحیح طور پہ جنازہ ادا کر کے میت کو اللہ کے سپرد کریں، تاکہ کل کو ہمیں بھی صحیح طور پہ جنازہ ہمارا پڑھایا جائے۔ اور یہ بات ذہن میں بٹھا لیں میرے بھائیو، آخری بات، جو شخص سنت کے مطابق کوئی بھی عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے جنازوں کو بعد والے لوگوں کے لیے یادگار جنازے بنا دیتے ہیں۔ یادگار جنازے ہوتے ہیں، لوگ رشک کرتے ہیں کہ کاش میں مرتا اور یہ جنازہ میرا پڑھا جاتا۔ اس قدر اللہ تعالیٰ اس جنازے کے اندر عقیدہ توحید کے ماننے والوں کو بھیج دیتے ہیں۔ ورثاء کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ کہاں سے آئے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ توحیدیوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دیتا ہے، وہ اپنے مسلمان بھائی کو صحیح طریقے سے دفنانے کے لیے جنازے کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ کریم سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ کو سمجھنے کی اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔